अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। 15 अगस्त के बाद क्लाउड बर्स्ट और सैलाब का शिकार होने के बाद जिस तरह बुनीर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाके खबरों की जद में आए थे, वैसे ही अब गुज़िश्ता 2 रोज़ से सियालकोट, नारोवाल और वर्किंग बाउंड्री से मुल्हिका दीगर शहर इस वक्त भारत की जानिब से दरियाओं में ज़्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से सैलाबी सूरत हाल का शिकार हैं कि जहाँ पर बड़े पैमाने पर फसलों की तबाही और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने की इतलात सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ दरियाए रावी में 1988 के बाद पानी की सतह रिकॉर्ड लेवल तक बुलंद होने के बाद लाहौर भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है, जबकि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस 12 से ज़ायद हलाकतों की तस्दीक भी सूबाई हुकाम की जानिब से कर दी गई है। हुकाम का मजीद ये भी बताना है कि पानी के बहाव में तेज़ी के बायस ज़मीनी कटाव में तेज़ी आ गई है और सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त, कपास, धान समेत कई फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, जबकि रावी, सतलज और चिनाब दरियाओं के साथ मुल्हिका आबादियों में अब भी सैकड़ों अफराद के अपने घरों में मौजूद होने की इतलात सामने आ रही हैं। दरियाए चिनाब में सैलाबी रेले की अगर बात की जाए तो इसके बायस संबड़ियाल, शक्करगढ़, नारोवाल और सियालकोट के नवाही देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि आज सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी पानी में डूब जाने के मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल थे, आपने भी देखे होंगे। और एयरपोर्ट हुकाम की तरफ से फ़्लाइट ऑपरेशंस अगले 24 घंटों तक मुअत्तल रखने का जो ऐलान है वो भी कर दिया गया है। इसके अलावा आज भी करतारपुर गुरुद्वारा ज़ेर-ए-आब रहा और इसी परेशान कुन सूरत हाल के तनाजुर में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने नारोवाल का दौरा किया है, जहां उनको पहले हेलीकॉप्टर के ज़रिए सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा करवाया गया, जिसके बाद चेयरमैन NDA में दोनों शख्सियात को सैलाब पर ताज़ा तरीन ब्रीफिंग जो है वो भी देते रहे। नारोवाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वफाकी और सूबाई वज़रा और NDMA के हुकाम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना यह था कि बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत जानी और माली नुकसान हुआ है, जबकि पंजाब के मैदानों से शदीद तुग़यानी गुजर रही है। और वज़ीर आज़म ने मज़ीद ये भी कहा कि पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है और पानी ज़ख़ीरा करने के लिए अपने वसाइल को बरूएकार लाना होगा ताकि मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफ़ा किया जा सके, क्योंकि हमारे पास कई नए छोटे डैम्स तामीर करने की सलाहियत ऑलरेडी मौजूद है। सियालकोट और दीगर मुल्हिका इलाकों में इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने वक्त निकाला। हमें पता है कि आप अपने हलके में मौजूद हैं और वहाँ पर सारे इंतज़ामात का और सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। तो सबसे पहले यही बताइए ख्वाजा साहब कि गुज़िश्ता कई रोज़ से सियालकोट में मौजूद होते हुए आपको क्या नज़र आया, क्या मनाजिर आपने देखे, तुग़यानी के हवाले से क्या बता सकेंगे? पानी में रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं इस वक्त पूरे मुल्क में ही और सियालकोट भी बड़े अरसे बाद इस तरीके से मुतासिर हुआ है। सो कितनी अलार्मिंग है सूरत हाल आपकी नज़र में? बहुत अलार्मिंग है सूरत हाल, और ज़्यादा जो खौफज़दा बात यह है कि ये सिलसिला रुक नहीं रहा। आज जो प्रेडिक्शन है कल की, कि कल भी जो है ना 3 मुकामात के ऊपर जहाँ से पानी गुजरना है, जो कश्मीर से या हिंदुस्तान से जो आ रहा है पानी, जो है वो मराला पहला स्टॉप जो है मराला होता है। ये कोई बॉर्डर से 8-10 किलोमीटर दूर बैराज है हमारा। उसके बाद कादराबाद है, खानकी है, ये सारे जो है ना इंतहाई जो है वो फ्लड में होंगे, यानी क्लोज टू और मे बी बियॉन्ड जो उनकी जो अपर लिमिट है उधर से पानी वहाँ से गुजरेगा। अच्छा। कादराबाद पे तो उन्होंने बंद जो है उनको ब्लास्ट करके पानी रिलीज किया है। ऑब्वियसली वो पानी जो है खुले मैदानों में चला गया है, फसलें तबाह हुई हैं, लेकिन उन्होंने बैराज के ऊपर जो है ना जो रिलीज किया है। मराला पे कल 4.5 पे आ गया वो था। पहले ये 12 लाख की लिमिट है इसकी, 11.5 को इसने टच किया है मराला के ऊपर पानी में जो है। लेकिन सिलसिला जो है ना वो अगर सियालकोट में बारिशें ना भी हों, पिछले तकरीबन 36 घंटे से बारिश नहीं हुई, ऊपर जो है वहाँ पे इतला है कि 100% बारिशें जो है ना जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर होंगी। उससे तमाम नदी नाले जो हैं और दरिया जो इस वक्त सियालकोट में हैं, चिनाब, रावी और 5-6 बरसाती नाले जो हैं, वो वहाँ से पानी लेके आते हैं और अनप्रेसिडेंटेड पानी जो है उन नालों में से गुजर रहा है। मैंने 3 तो शहर के अंदर से गुजरते हैं, एक मेरे घर से कोई 10 मिनट पैदल वॉक के ऊपर है, दूसरा भी कोई 10 मिनट के ऊपर है, एक जो है शहर के जो मिडिल में से गुजरता है, जो डाइसेक्ट करता है शहर को जो है
وہ سب سے زیادہ پانی اس میں سے گزر رہا ہے، اور ارد گرد کی آبادیاں جو ہیں، آبادیاں کیا محلے ہیں جو شہر کے، آبادیاں تو چلو شہر کے تھوڑی سا باہر ہوتی ہیں، ٹھیک محلے جو ہے نا وہ ان کی پہلی منزل جو ہے وہ ڈوب گئی ہوئی ہے. لوگ اپنی اوپر والی یعنی پہلی منزل کے اوپر یعنی گراؤنڈ فلور پہ نہیں ہے، اوپر ہے وہ، اور ان کو کھانا پینا یہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. بجلی بھی ڈسرپٹ ہوئی ہے، وہ ریسٹور ہوئی ہے آج کے کہیں علاقوں میں، لیکن شہر کے گنجان آباد ہے، وہاں پہ رنگ پورہ ہے، اتفاق پورہ ہے، اس طرح وہاں پہ نیکا پورہ ہے. یہ جو محلے ہیں جو شہر کے، ریل گڑھا ہے، چال الاریاں ہیں، میں سب ان محلوں میں گیا ہوں. وہاں پہ جو ہے وہ گاڑی، اگر آپ گاڑی پہ جائیں تو گاڑی کے جو بانٹ تک جو پانی پہنچا ہوا تھا، اگر آپ پیدل جائیں تو کمر تک آپ کے پانی جو ہے نا. اور آج تیسرا چوتھا دن ہے تو پانی جو ہے وہ اللہ کرے تھوڑا سا اس میں ریسپائٹ آئے اور پانی جو ہے اس کا بہاؤ جو ہے اس کا لیول جو ہے نیچے جائے، لیکن صورتحال جو ہے بدستور مخدوش ہے. اچھا خواجہ صاحب بالکل صحیح ہے. یہ بتائیے کہ اب بیچ میں اس دفعہ ظاہر ہے ہمارے یہاں بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، ریکارڈ سے زیادہ ہوئی ہیں، کلائمیٹ چینج کی یہ ساری کرامات ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، اور پاکستان میں پورے ملک میں ہی کر رہے ہیں. لیکن جو پنجاب کا علاقہ ہے جہاں پر راوی، ستلج، چناب ہے، یا جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو ریورز ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے بیسیکلی آبی جارحیت کی ہے. اس پہ آپ کتنا، آپ کا موقف مطلب کیا ہے اس پہ، آپ کتنا اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھاری آبی جارحیت کی ہے، اور اس کا ٹسوری صاحب کا بھی میں بیان دیکھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس پہ تو ہم بھرپور رد عمل دیں گے بھارت کو. دیکھیں یہ آبی جارحیت تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس میں اگر بھارت جو ہے اس کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتا تھا تو وہ انہوں نے نہیں کیا. پانی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فری فال ہے، تو یہ بالکل انہوں نے پانی جو ہے 2 دفعہ انہوں نے بیچ میں ہمیں وارن کیا ہے کہ پانی ہم چھوڑے ہیں. لیکن مجھے آج احسن اقبال صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، وہاں کسی ان کے ڈیم سے پانی باہر نکل رہا ہے، اور وہ دیکھنی جاتی، اتنے خوفناک وہ پانی جو ہے، اتنے غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے وہ پانی جو ہے ڈسچارج ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا کون سا ڈیم ہے ان کا، یا بگلیار ہے یا کوئی اور ہے، لیکن انہوں نے جو کشن گنگا کے اوپر جو ہمارا دریا جہلم بنتا ہے، اسی طرح راوی کے اوپر پتہ نہیں راوی کا ادھر کیا نام ہے، انہوں نے بہت سی فیسلٹیز بنائی ہوئی ہیں، اور ان سے پانی سٹور بھی کر سکتے ہیں، ایک لیمٹ کی حد تک سٹور کر سکتے ہیں، پھر ڈسچارج بھی کر سکتے ہیں، اور بالکل کھلا بھی چھوڑ سکتے ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو ایک چیز جو ہم مطلب اگر ہم خطے میں اس وقت صورتحال دیکھیں کلائمیٹ چینج کی، تو بھارت کے حوالے سے خواجہ صاحب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 30 لوگ وہاں پر بھی فلڈنگ کی وجہ سے اور اس ساری صورتحال کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. چھتیس گڑھ کا یہ سارا خبریں آ رہی تھیں، ناردرن انڈیا کی خبریں آ رہی تھیں، اور چھتیس گڑھ اور ان کے مختلف علاقے ایسے ہیں جو کہ نیوز پہ رپورٹ ہو رہے ہیں. تو کیا ہم ان سے بطور نیبرز پرانے وقتوں کی بات کر لیں یا ابھی کی بات کر لیں، ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے اگر ڈیمز بھر جائیں اور وہ پانی نہ چھوڑیں تو پھر وہ ٹیکنیکلی کیا کریں؟ اگر پاکستان اس کی جگہ ہوتا، اور ہماری ٹھیک ہے دشمنی یا جو بھی ہے وہ تو ہے ہماری رہے گی، وہ بھی باز نہیں آتے بھارت والے، لیکن اگر ہم ریزنیبل جینوئنلی بات کریں تو اگر وہ بھی فلڈنگ کی صورتحال فیس کر رہے ہیں اور ہم بھی فلڈنگ کی صورتحال فیس کر رہے ہیں تو پھر تو ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک کیونکہ ایک کامن پرابلم ہے، یہ جو مینس ہے سیلاب کا جو ہے اس کو ہم دونوں ملک جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. دریا وہاں سے آتے ہیں، ان کا جو میجر پورشن جو بہاؤ کا جو ہے یا میجر جو ان کا لینتھ جو ہے وہ پاکستان میں ہے. تو یہ اس کے لیے، لیکن موجودہ جو آپ بات کریں وہ تو ایک آئیڈل سچویشن ہے کہ جہاں پہ اچھے ہمسائے جو ہے وہ ایک دوسرے کے دفتر میں جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں، کنسلٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کامن پرابلم ہے، لیٹس سارٹ اٹ آؤٹ in a manner which is beneficial to both the countries. بٹ ہمارے وہاں پہ جو اس وقت وہاں کی حکومت ہے وہ یہ سوچ نہیں رکھتی. ہم اس سوچ کو بالکل چاہتے ہیں کہ اس کی ترویج ہو، اس سوچ کو آگے بڑھایا جائے.
لیکن جو مودی کی حکومت جو ہے وہ تو بیسیکلی مسلم دشمن ملک ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں پہ جو مسلمانوں کا حال بھارت میں ہوا ہے، جس طرح وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، ان کے خلاف جو ہے قتل عام ان کا کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے ایک ایسی جو ہے وہ اپنا سیگمنٹ ڈکلیئر کیے ہوئے پاپولیشن میں کہ جس کو مار دیا جائے تو اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. جب اس قسم کی حکومت اور اس قسم کی ذہنیت کی حکومت جو ہے برسر اقتدار ہو تو اس سے کس طرح بات چیت ہوتی ہے؟ میں آپ کی ٹھیک ہے، بات سے اتفاق ماحول کرتا نہیں ہوں، بن ہونی رہا، چاہیے بالکل بات صحیح. چیت، ہونی چاہیے اچھا بات چیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کا اچھا سلوشن خواجہ صاحب، نکالنا چاہیے. آپ نے چونکہ ماحول کی بات کی اور تعلقات کی بات کی، تو سفارتی چینلز کے حوالے سے ہمیں 2 مرتبہ انہوں نے اطلاعات بھیجی ہیں. اب کہنے کو تو ٹیکنیکلی یہ بھی طریقہ کار جو ہے یہ بھی وائلیشن ہے، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی میں تو جو واٹر کمشنر ہے، انڈس واٹر کمشنر، اس کی بجائے سفارتی چینل انہوں نے استعمال کیا. تو آپ کو بھی یہ وائلیشن کے طور پر لگ رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بتانا چاہیے تھا، چلو اس طرح سے نہیں تو اس طرح سے بتا دیا، ہمارا فائدہ ہو گیا؟ یہ جو ہمیں جو ہماری چینلز ہیں نا، اس کے پانی والی جو آپ کہہ رہے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے جو چینلز ہیں وہ کنٹینیوس رہتے ہیں اس میں، کیونکہ میں 3 سال جو ہے یہ پانی کا وزیر بھی رہا ہوا ہوں. ان کا آپس میں بڑا جو ہے ایک سلسلہ اور رابطہ جو ہے بڑا بڑے خطرناک حالات میں بھی، برے حالات میں بھی یہ ان کا آپس میں رابطہ رہتا ہے. انٹرنیشنل جو ہے اس کے بھی ایک پلیٹ فارم ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا، جس کے ذریعے بھی یہ کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں. تو لیکن انہوں نے جو یہ اس دفعہ چینل جو استعمال کیا ہے کہ انہوں نے وزارت خارجہ کے ذریعے پیغام دیا ہے. آئی ڈونٹ نو اس کو کس طرح میں انٹرپریٹ کروں، لیکن چلیں میسج آ گیا، ٹائم پہ آ گیا، میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. لیکن اس کو کیا وجہ ہو سکتی ہے میری اس وقت سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں انہوں نے یہ چینل استعمال کیا، جو ریگولر انڈس واٹر ٹریٹی والا چینل ہے وہ کیوں نہیں استعمال کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اور خواجہ صاحب اب یہ بتائیے کہ بھارت کا پانی چھوڑنا تو چلیں اپنی جگہ، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے، مطلب آج وزیر اعظم صاحب کا بھی ہم دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی جو دورہ کیا اور انہوں نے جو اس میں فیصلے لیے کہ بھئی ہم ڈیم بنانے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے حکمت عملی بنا لی ہے اور صوبوں کے 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ان کی حمایت کے ساتھ ہم ڈیم جب بنائیں گے تو ڈیم بننے میں تو خواجہ صاحب لگے گا خاصا ٹائم، اور ایون ڈیمز کی تو فیزیبلٹی بھی بنتی ہے، سالوں لگ جاتے ہیں اس میں. تو واٹر مینجمنٹ اور تب تک پھر ہمارے کیا میجرز ہیں جو ہم لیں گے جب تک ہمارے ڈیمز نہیں بن جاتے، واٹر پریزرو کرنے کی پراپر پوزیشن میں ہم نہیں آ جاتے؟ تو پھر اس سارے مسئلے سے حل کیسے ہم نکالیں گے؟ کیونکہ یہ تو ہر سال، مصدق ملک صاحب کو بھی ہم سن رہے تھے، انہوں نے کہا یہ ہر سال مونسون زیادہ لمبا بھی ہوگا، زیادہ شدید بھی ہوگا اور ہمارے لیے مصیبت ہوگی. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور اس کا حل یہ ہے کہ جب تک بڑے ڈیم نہیں بنتے آپ چھوٹے ڈیم بنا لیں. بارانی علاقوں میں ڈیم بنے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پہ، میرا خیال ہے زیادہ نہیں تو درجنوں میں ضرور ہیں. یہ ہمارا جو پنڈی ڈویژن کا علاقہ جو ہے اس میں کیپی میں بھی یہ ڈیم بنے ہوئے ہیں، بلوچستان میں بھی بنے ہوئے ہیں، سندھ میں بھی بنے ہوئے ہیں. ان کی تعداد بڑھانی چاہیے. جلدی بھر بھی جلدی جاتے ہیں اور بن بھی جلدی جاتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ڈیم ہے، مجھے ابھی نام اس کا یاد ہے، بلوچستان میں 2014 سے مجھے ابھی میں ریسنٹلی چیک کیا، انہوں نے کہا جی کہ اس کو تعمیر جاری ہے. وہ ڈیم جو ہے نا forgetting the name، وہ بلوچستان میں ہے، مکسیوں اور زاریوں کے علاقے میں ہے. وہ ڈیم جو ہے وہ 2014 سے بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیوں نہیں بن رہا، کیا وجہ ہے کہ اس میں کیوں ڈیلے ہوئی ہے، وہ بھی مجھے پتہ لگا، وہ میں بتانا مناسب نہیں سمجھوں گا. یہ 3 حکومتیں گزر گئی ہیں تب سے جو ہے، اور وہ ڈیم نہیں بنا. تو یہ اس میں کچھ وہاں پہ جو لوکل پالیٹکس ہے وہاں پہ صوبے میں، کہ ریزروائر کہیں پہ ہے اور سیراب کہیں پہ ہو رہی ہے، وہ ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں جن کی وجہ سے اس میں ابھی مجھے لیٹسٹ کسی نے بتایا کہ یہ اب کچھ شروع ہوا ہے وہاں پہ کام.
تو اس قسم کے جو سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں یا کمیونل انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے. چلیں اگر آج میرے علاقے میں نہیں بنا تو کل بن جائے گا، پرسوں بن جائے گا، لیکن یہ اس طرح کے جو سلسلے ہیں اس سے قوم کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن میری جو رائے یہ ہے کہ چھوٹے ڈیموں کو مینٹین کرنا بھی آسان ہوگا، ان کو بنانا بھی آسان ہوگا، جلد بن جائیں گے، ان میں پیسہ جو ہے زیادہ خرچ نہیں ہوگا، ان کی ڈی سلٹیشن جو ہے وہ بھی آسان ہوگی. بڑے ڈیموں میں سلٹ جب بنتی ہے جی تو نیچے آ کے وہ ہائیڈرو الیکٹرک جو ہوتے ہیں فیسلٹیز ان کو ڈیمیج بھی کرتی ہے. تو میرا اور پھر جو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ 10 12 سال 15 سال لگ جاتے ہیں ان کو بناتے ہوئے، تو پھر تب تک کیا ہوگا، کون جیتے گا تیری زلف کے سر ہونے تک. اچھا خواجہ صاحب، آپ لوگ انکروچمنٹ کا کیا کریں گے؟ وہ بھی میں وزیر اعظم کا سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم بالکل لحاظ نہیں کریں گے، اور یہ جو ریزورٹس بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، اور 4 دن کے لیے یہ صرف بادل دیکھنے جاتے ہیں پہاڑوں پہ، اور وہاں پر انہوں نے بڑے خطرناک علاقوں میں بالکل لیک کے سامنے ریزورٹ بنایا ہوا ہے. کل کو وہ لیک پھٹی اور اس نے گلیشیئر پھٹا اور لیک آگے آئی تو وہ ریزورٹ تو جائے گا ہی جائے گا، ان کے بولڈرز اور ان کے گارڈر شارڈر جو ہیں وہ سارے نیچے آبادی کو آ کے نقصان پہنچائیں گے. تو ان کا کیا کریں گے جو انکروچمنٹس ہوئی ہوئی ہیں یا جو خطرناک پانی کے راستے میں بنی ہوئی ہیں کنسٹرکشنز؟ دیکھیں یہ نہ صرف یہ ہے کہ انکروچ کرتے ہیں، پھر جو ہے اپنی سوئر جو ہے اپنے ہوٹلوں کا، ریزورٹس کا جو گند جو ہے وہ بھی کوئی عطا آباد لیک میں پھینک رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اور لیک میں پھینک رہا ہوتا ہے. دولت نے جو ہے ہماری سارے معاشرے کی سوچ کو ڈسٹارٹ کر دیا ہوا ہے، دولت کی ہوس نے، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے، یہ اس نے ڈسٹارٹ کر دیا ہوا ہے. یہ وی ہیو بیکم سک ان پرسوٹ آف ویلتھ اینڈ انفلوئنس. ہم ایسے میتھڈ استعمال کرتے ہیں جو پرہیپس آئی ووڈ کلاسیفائی دیم ایز ان ہیومن، کہ آپ جس سے آپ کو خلقت خدا کو نقصان پہنچتا ہے. میں اس سے آپ ذرا نیچے آ جائیں نا، آپ تو ریزورٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ شوقین لوگ جو ہے بادل دیکھنے جاتے ہیں، اور اور پھر چلے میں اس کی لمبی بات نہیں کرتا، لیکن آپ پنجاب میں آ جائیں، پنجاب میں آ جائیں، نالوں میں، دریاؤں کے کناروں کے اوپر، دریاؤں کے بہاؤ کے اندر، آبی گزرگاہوں کا جو روٹ ہے اس کے اندر کنسٹرکشنز ہوئی ہوئی ہیں، ہاؤسنگ کالونی بنی ہوئی ہیں اور بنائی جا رہی ہیں. میں جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے، میں وہ 2-3 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے لمبے 8-10 سال میں جس طرح مشروم گروتھ ہوئی ہے، وہ ان کو کیوں الاؤ کیا گیا ماضی میں بھی اور اس سے پہلے بھی، ڈسٹنٹ پاسٹ میں بھی، کہ یہ ان کالونیز کو جو ہے یا گروتھ جو ہے کالونیز نہ بھی ہوں. اگر آبادی بڑی ہے، کسی محلے کی آبادی بڑی ہے، اس نے ساتھ جو نالا کسی نے بیچ دیا، نالے کا جو ایک کنارہ ہوتا ہے وہ بیچ دیا، 5-10 مرلے یا 4 کنال 5 کنال زمین بیچ دی. یہ میں نے یہ کل دیکھا ہے، میں اس لیے اٹس ویری فریش ان مائی میموری کہ وہاں پہ 25-30 گھر جو ہے 2-2 مرلے 3-3 مرلے کے گھر بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ سارے کے سارے بہ گئے، کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ. 30-30 لاکھ روپے کا وہ گھر ہے، 35-35 لاکھ، اور خواتین رو رہی ہوں گا. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، میری تصویر بھی تھی ایک بچی کے ساتھ. جی بالکل. اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا اپنا، اور وہ رو رہی تھی، کہیں میں نے زیور بیچا ہے، 3 مرلے کے 2 مرلے زمین دی ہے، اس پہ 1-2 کمرے بنائے ہیں، اور میرا سب کچھ جو ہے اور وہ ایگزیکٹلی جو ہے نا پانی کے کنارے کے اوپر جو ہے جہاں پہ وہ اسپیل اوور ہوا تھا، سارے کا سارا نالا جو ہے وہاں پہ بنا ہوا تھا. اب اس میں بیچنے والا تو کرمنل ہوا ہی ہوا، لیکن خریدنے والے کی بھی تو آنکھیں اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی کہ میں کہاں پہ زمین خریدی ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے آئے گا نہیں. پانی کو آپ کو خط لکھ کے تو نہیں بتاتا کہ میں آ رہا ہوں جو ہے کہ مجھے اسٹیشن پہ ریسیو کر دینا، کہ یہ اس طرح سے نہیں ایئرپورٹ پہ آ کے ریسیو کر دینا. تو یہ پانی تو بغیر کوئی کسی اطلاع کے آتا ہے اور پھر سب کچھ بہا لے جاتا ہے. پانی کے ساتھ یا فطرت کا جو نظام ہے اس کے ساتھ مذاق یا اس کو ٹینکر کرنا جو ہے نا، آئی تھنک دس از اے کرائم اگینسٹ نیچر. بالکل. then the nature reacts. The nature reacts. It is a disaster. It's a complete disaster. خواجہ صاحب، ماحول تو نہیں ہے سیاسی بات کرنے کا، آپ بھی ایک بڑی ٹینس سچویشن میں موجود ہوں گے اپنے حلقے میں، لیکن کوئکلی بس میں آپ کا صرف رد عمل چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف نے قائمہ کمیٹیوں سے جو ہے وہ استعفے دے دیے ہیں، اور
ایک طرح سے اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا رہا ہے جو تجزیہ کار ہیں، مجھے بھی ایسا لگتا ہے یہ فیز 1 ہے، یہ فیز 2 اس کے بعد آئے گا کہ وہ ایم این اے شپ سے بھی استعفے دے کے باہر نکل جائیں گے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ دیکھیں، میری اس میں دو چیزیں میں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو ایجنڈا عمران خان کا ہے وہ ایجنڈا اس کی پارٹی کا نہیں ہے. یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا، چاہے وہ اسمبلیوں میں اسلام آباد میں ہیں، چاہے وہ اسمبلی میں پشاور میں ہیں یا پنجاب میں ہیں، ان کا وہ ایجنڈا نہیں ہے. دے وانٹ ٹو سروائیو پولیٹیکلی. یعنی کہ یو آر سیئنگ دے آر ناٹ آن دا سیم پیج. دے آر ناٹ آن دا سیم پیج. ایبسلیوٹلی، میں 100% کہوں گا. اور اس کا ایجنڈا جو ہے، آپ دیکھیں اس ملک نے اتنی بڑی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم و فضل کیا، ہم نے ایک جنگ جیتی ہے. سارے ملک میں جو ہے، ساری دنیا میں جو ہے نا، ہماری عزت و تکریم جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. لیکن عمران خان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا اس کی تعریف میں کہ ہماری فوج نے جو ہے وہ ایک کارنامہ انجام دیا. کسی کا نہیں. بلکہ ان کی بہن نے، علیمہ خان صاحبہ نے یہ بیان دیا کہ یہ ہم نے جنگ جو ہے یہ مودی سے مل کے لڑی ہے. تو یہ اس قسم کی جب ذہنیت جو ہے کار فرما ہو کسی کے پیچھے، آپ کس طرح خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں، ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں. تو would their resignations create some kind of crisis for the government, خواجہ صاحب؟ No, I don't think so. میں میرا جو پولیٹیکل ایکسپیرینس جو ہے، آپ دیکھیں 1985 میں نہیں، 88 میں بائیکاٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نے، جو ہے میرا 85 کی بات ہے. تو کوئی بائیکاٹ کیا تھا اینڈ they had to the next election they had to contest election. انہوں نے اپنے اس امینڈ کیا، اس اپنے ڈیسیژن کو امینڈ کیا. یہ جو ہے یہ عمران خان کے ساتھ ایک بندہ بھی پارٹی کا جو ہے نا اس ڈیسیژن میں نہیں ہے. عمران خان کی اپنی فیملی ضرور ہوگی، یا وہ لوگ جو بیٹھ کے کوئی کینیڈا میں بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے، اس کی کوئی سٹیکس نہیں ہے. کوئی 1000-1500 اس کے فالوور ہوتے ہیں، بعض کے 200 فالوور ہوتے ہیں. کوئی امریکہ سے گالیاں دیتا ہے، کوئی اسپین سے گالی دیتا ہے، کوئی لنڈن سے گالی دیتا ہے. جن لوگوں کی سٹیکس ہی کوئی نہیں ہے، وہ میرا مطلب ہے بچپن میں بچے لڑتے تھے، وہ دور کھڑے ہو کے گالیاں دیتا تھا بچہ، وہ جب اس کو خریدا تھا وہ بھاگ جاتا تھا. تو یہ اس قسم کی مینٹیلٹی ہے کہ پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو پٹ دیئر، کیا انگریزی میں کہتے ہیں، پٹ دیئر منی ود دیئر ماؤتھس آر. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر جو کہہ رہے ہیں آپ کہ دے آر ناٹ آن دا سیم پیج، تو پھر مطلب ایم این اے شپ سے، اسمبلیوں سے استعفیٰ پھر نہیں آتا ہوا نظر آ رہا آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے بس یہ اتنی نیٹ پریکٹس ہے اور یہ نیٹ پریکٹس اسی رہے گی؟ لیکن الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ میرا جو اچھا برا ایکسپیرینس ہے تھوڑا بہت، اس میں یہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہوگا. یہ فیصلہ جو ہے استعفوں کا، اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی، اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی. دیکھیں، آپ کو 100 گلے ہوں. میں پیپلز پارٹی کی پھر مثال دوں گا. ان کا لیڈر جو ہے ان کو پھانسی لگا دیا گیا. پھر ملٹری کی حکومت جنرل ضیاء نے، وہ کسی نے مشورہ دیا کہ قبر ایک ہے، 2 بندے ہیں، تو یا تو ہے یا ذوالفقار علی بھٹو ہے. اس صاحب کو انہوں نے پھانسی لگا، which is a very sad part of our history, especially political history. لیکن انہوں نے اس پارٹی نے سیاست میں رہی، قربانیاں سے بے نظیر شہید نے جیل کاٹی، نصرت بھٹو صاحبہ نے جیل کاٹی، بچے جو ہے ایگزائل میں چلے گئے، جو ہے ساری قربانیوں کی داستان ہے نا. لیکن انہوں نے ساتھ سیاست کی اور ملک کی سیاست کی، اپنی ذات کی سیاست نہیں کی. یہ شخص جو ہے اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کا سوچ نہیں سکتا. لیکن پی ٹی آئی والے خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں تسی سانو ایویں بھی کڈ رہے ہو، ایوانا تو تسی ایویں بھی سانو کڈ ہی رہے ہو. یہ بھی کہتے ہیں، لیکن میرا مطلب ہے کہ ان کے، اگر آپ ان کے پرائیویٹلی بات کریں ان کے ایم این اے سے، دے ڈونٹ اگری ود دیئر لیڈرشپ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ استعفے نہیں دیں گے؟ نہیں، استعفے تو دیں گے. اچھا، دیں گے، لیکن وہ ان کے دل وہاں پہ نہیں ہے. they do not endorse political endorsement نہیں ہے اس ڈیسیژن. ٹھیک ہے، اس کے کہنے پہ وہ استعفے دے دیں گے. ایبسنٹ ہو جائے گی پارٹی، ان پہ اس سیٹوں پہ الیکشنز ہو جائیں گے. الیکشنز پہ کوئی نئے لوگ آ جائیں گے، نئی پارٹی کوئی آ جائے گی، کوئی آزاد لوگ آ جائیں گے.
ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. ایک سلسلہ چلا ہے نا 2022 سے لے کے 2024 تک جو ہے 1.25 سال 1.5 بالکل سال ٹھیک. چلا ہے نا. بہت شکریہ ادا کریں گے خواجہ محمد آصف صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے وفاقی وزیر برائے دفاع، اور سیالکوٹ کی صورتحال کے حوالے سے بھی ہمیں بڑی ڈیٹیل میں تفصیل سے آگاہ کیا، مختلف ایشوز کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، واٹر پریزرویشن کے حوالے سے بات کی ہمارے ساتھ، اور آخر میں ہم نے تھوڑا سا سیاسی جو گفتگو تھی وہ بھی خواجہ صاحب سے کی، اور اس کے حوالے سے بھی خواجہ صاحب کا بڑا کلیئر موقف تھا، اور وہ یہ تھا کہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان دے آر ناٹ آن دا سیم پیج، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ پارٹی اس چیز سے خوش نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے پارٹی والوں کو اسٹینڈنگ کمیٹیز سے استعفے دینے کے لیے کہا، اور ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ اپنی سیاست کے لیے بڑا ایک مس کیلکولیٹڈ قسم کا موو تھا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ خاصی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے. اب ہم سیالکوٹ کے بعد رخ کریں گے سیلاب سے شدید متاثر ہونے والے نارووال کا، جہاں پر دریا میں طغیانی اور بھارت کی جانب سے زیادہ پانی آنے کے بعد کئی دیہاتوں کے زیر آب آنے اور زرعی فصلوں کی تباہ ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور آج وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کا فوکس بھی نارووال ہی رہا. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نارووال سے نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی احمد اقبال صاحب. السلام علیکم احمد. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ احمد، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج آپ کا بھی ظاہر ہے 2 دن سے ٹائم نارووال میں گزر رہا ہے، ظفر والا آپ نے دیکھا، کیا صورتحال ہے، کیا بتائیں گے لوگوں کو ابھی؟ 2 دن سے نہیں، شفا تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ 10 دن ہو گئے. ہمیں اگست کے پہلے ہفتے میں اندازہ ہو گیا تھا اتنا سیویئر ویدر سٹارم ہے، تو انڈیا سے اچھا. جموں سے ریلے جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً میرے حلقے میں خاص طور پہ لے کے وہاں سے داخل ہوتے تھے، اور وہ جو سیلاب کے لیے تحفظ کے باندھ بنائے ہوئے ان کو نقصان پہنچائی جا رہے تھے. تو پچھلے 10 دن سے ہم یہاں کی انتظامیہ، یہاں کی ادارے، یہاں کے جو شہری ہیں، ہم سارے اکٹھے مل کے ان کی مرمت میں مصروف تھے تاکہ کسی بڑے ریلے کی صورت میں ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. لیکن وہ تواتر سے چونکہ ریلے آتے رہے، اور ہم تقریباً ہم نے اتنی تیاری کر لی تھی کہ اگر ڈیک میں ایک روٹین کا سیلاب آئے گا تو ہم محفوظ رہیں گے. روٹین کا سیلاب سے مراد 30,000 کیوسک پانی اس کی کیپیسٹی ہے. لیکن آنن فانن یہاں پر جو اتنی ایک دم ویدر سسٹم بنا جموں میں اور ادھر لوکلی بھی، ٹھیک ہے. 26 کی صبح جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ نالا ڈیک میں، اور شدید طغیانی آئی، اور اس طرح کی تھی کہ ویلوسٹی اس پانی کی کہ وہ ہوا میں 10-15 فٹ پانی اچھل کے ویوز آ رہی تھیں. اس کی وجہ سے پھر ہمارے جو باندھ تھے وہ آپ ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کو آپ بائٹ کرتے ہیں، تو اس پانی نے وہ جو ہیں وہ چبا کے ختم کر دیے، اور وہ سارا پانی جو ہے وہ پھر آبادی کی طرف آیا. اور پھر وہاں پہ ود ان آورز ہم نے شدید بارش میں ریسکیو آپریشن کیا، لوگوں کو وہاں سے نکالا، ان دیہاتوں سے خاص طور پہ جو ہائی رسک پہ تھے. اچھا. اور 26 کا دن ہمارے لیے بہت ایک ڈارک ڈے رہے گا تاریخ میں، کیونکہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو اسی پیرلل دوسری تحصیل جو ہمارے ضلع کی شکر گڑھ، جہاں سے راوی بھارت سے پاکستان میں داخل، وہاں پر 2.5 لاکھ کیوسک پانی جو راوی نے کئی دہائیوں میں نہیں دیکھا. شاید جب راوی ایک زندہ دریا ہوتا تھا ہمارے لیے تب کبھی اتنا بڑا سیلاب اس میں آیا ہوگا. جو یہاں پہ رہنے والے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا پانی نہیں دیکھا. تو بھارت نے بڑی اچھا. اور ہم جب ہم بند پہ کام کر رہے تھے تو جب ہم زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ انڈین سائڈ سے ہیلی کاپٹرز جو ہیں، کیونکہ بالکل زیرو لائن جموں پہ ہم کام کر رہے تھے، کہ وہ ہم کر رہے ہیں، اینڈ وی فیلٹ ایکسپوزڈ اینڈ ولنریبل. آئی تھنک وہ جب کلیئر ہو گیا کہ یہاں پہ سیلاب آئے گا، اس کے ساتھ یہ جو انڈیا کا پانی راوی میں پانی چھوڑنا، اب راوی میں پانی اس طرح نہیں چھوڑتا کہ آپ نے بٹن دبا دیا اور پانی آ گیا، وہ 24 سے 36 گھنٹے لیتا ہے. ٹھیک ایسا ہی ہے. جس دن بالکل. یہ ڈیک میں طغیانی آئی تو اسی وقت پتا چلا جی کہ اب راوی میں بھی پانی چھوڑ دیا انڈیا نے، اور وہ ہم پورا کا پورا ضلع ایک دم ان اسٹیٹ آف شاک چلا گیا، کیونکہ میرے خیال میں کم از کم اس ضلع کا آدھا رقبہ جو ہے وہ پرسوں انڈر واٹر تھا، اننڈیٹڈ تھا. بہت زیادہ میسیو لاس آف لائیولیہوڈ ہوا ہے، لوگوں کی فصلیں جو بھی لگی ہوئی ہیں. یہاں پہ باسمتی بیلٹ ہے، دنیا کا بہترین باسمتی رائس ہوتا ہے. جی وہ تو ہم نے دیکھے، کسانوں کے بھی ہم نے کچھ ویژولز دیکھے، اور دیکھ کر دل جو تھا وہ بس
مطلب بہت زیادہ ہی افسوس ہوا اس ساری صورتحال پہ کہ ان کی پورے سال کی محنت تھی. تو اب جو آپ احمد یہ کہہ رہے ہیں، احسن اقبال صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ اس کو آفت زدہ شہر جو ہے قرار دیا جائے، تو اس کی یہی ساری وجہ ہے کہ نقصان بہت زیادہ ہوا ہے یا تاریخ میں، اور اس سے پھر اس کا امپیکٹ ہوگا کیا؟ مطلب آفت زدہ قرار دینے سے نارووال کو فائدہ کیا ہوگا، یا نارووال کو بالکل اس کو ایسا ہوگا کہ پرائیورٹی بیسس پہ وہاں پر یہ پانی کی مینجمنٹ اور یہ ساری چیز شروع ہو سکتی ہے ریئلسٹکلی اسپیکنگ؟ مختلف سٹیپس ہیں. دیکھیں نا، ایک تو آپ کے جو کسانوں کے اوپر بوجھ ہے، جو انہوں نے کوئی ٹیکس دینا ہے یا بیانہ دینا ہے یا اس طرح کی پیمنٹس کرنی ہے، وہ ویو آف ہو جاتی ہیں، سو ان پہ کم سے کم مالی بوجھ پڑتا ہے. پھر یہ کہ جہاں پہ کوئی لاس آف انفراسٹرکچر کا بہت زیادہ لاس ہوا ہے، ہماری سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، ہمارے پل تباہ ہو گئے ہیں. ہمارا سیالکوٹ ضلع کے ساتھ جو پل تھا، جو مین کنیکٹ کرتا تھا، وہ ڈیک میں طغیانی آنے کے بعد وہ برج ایسے کولیپس کر گیا جیسے وہ مٹی کا بنا ہوا، حالانکہ وہ 30-40 سال سے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے یا 50 سال سے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. تو اس وقت بڑی ارجنٹ ضرورت ہے. مختلف آبویسلی لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، لوگوں کو جو ان کے گھروں میں واپس سیٹل کرنا ہے. اب جب پانی اترے گا تو جو آبادیاں زیر آب آ گئی تھیں، ظاہر ہے وہاں پہ ان کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی، مکان جو ہیں دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے پڑیں گے. ابھی بھی ایز وی اسپیک تو نالا ڈیک جو ہے اس نے اپنا رخ بدل لیا ہے، حالانکہ اس میں پانی زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ آبادیوں کو ایروڈ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ سٹرکچر جو ہیں وہ نالے کے اندر گر رہے ہیں. تو دیر آر a lot of challenges that we need to deal with. لیکن ایک چیز ہے کہ ڈسپائٹ آل آف دس کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میں نے پچھلے 2-3 دن ریلیف ایفرٹس میں، جب آفت آئی ہوئی تھی اس کے بعد اگلے دن، آج کا دن، میں ان علاقوں میں گیا ہوں جو سب سے زیادہ متاثر تھے. میں نے کسی کی ماتھے پہ بال نہیں دیکھا، میں نے کسی کو چیخو پکار کرتے نہیں دیکھا. یہاں کے لوگ بڑے ہمت والے ہیں، بڑے ٹھیک ہے، بہادر ہاں ہیں. جی. یہ کہ وی آر ایٹ دا فرنٹ لائن، وی آر ایٹ دا فرنٹ لائن. بارڈر کا علاقہ ہے. پچھلے 70-75 سال جب بھی جنگ ہوئی، ہمیشہ سب سے پہلے قربانی ہم نے دی. فرنٹ لائن ہے. انڈیا سے پانی آتا ہے، ندی نالے طغیانی، بار بار سیلاب آتا ہے. اور فرنٹ لائن ہے پاکستان کی نظریاتی اساس کی، کیونکہ اس علاقے کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں جب پاکستان آزاد ہوا، اور ان میں بالکل بالکل. پاکستانیت بھری ہوئی ہے. اب ہماری اچھا، آج یہی ریکویسٹ تھی ہماری سی ایم سے اور آنریبل پی ایم سے کہ ہم ابھی بھی جانے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، بٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس دس ایشو آف فلڈنگ، بیکاز آنے والے سالوں میں یہ ریکرنگ ایکسٹریم ایونٹس ہوں گے. تو ہمیں اپنی جو واٹر فلوز ہیں ان کو دیکھ کے وہاں پہ حفاظتی بند، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس پانی کو محفوظ کرنا، جو سی ایم نے بھی کہا اور پی ایم نے بھی کہا کہ واٹر از اے ریسورس. تو پانی زحمت نہ بنے بلکہ رحمت بنے یا نعمت بنے. تو ہم کیسے چھوٹے ذخائر بنا کے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی آبادیوں کو محفوظ کر سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹ از اے بگ چیلنج ان فرنٹ آف اس. بالکل صحیح ہے. بہت ہم شکریہ ادا کریں گے احمد اقبال. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سے نارووال سے آئیز آن گراؤنڈ جو سچویشن ہوتی ہے اس کو بڑے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہے تھے ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے. اور آج ہمارا خصوصی پروگرام تھا پنجاب کے فلڈز کے اوپر، جو صورتحال پورے ملک میں تو تھی ہی، لیکن اب خصوصی طور پر پنجاب میں بڑی تباہی کا جو ہے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ نمبرز تو جب سامنے آئیں گے تو آئیں گے، لیکن جو فصلوں کا حال ہم نے دیکھا، جو ہمارے کسانوں کا حال ہم نے دیکھا، جس طریقے سے انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی، کرتارپور کا حال ہم نے دیکھا، تو اس پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ناظرین دعا کریں اپنے ملک کے لیے. اور بہت سارے لوگوں کو اب ہماری مدد کی ضرورت ہوگی. سو اکثر ہم یہ اپیل کرتے ہیں، اور آج دوبارہ میں کروں گی کہ اب ہمیں ان لوگوں کے لیے آگے آنا ہوگا. ہمارے یہاں وہ ایک کمیونٹی کی ایک فیلنگ پائی جاتی ہے کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں، سنبھالتے ہیں اور دوبارہ چلنا شروع کرتے ہیں. سو یہ کام اب ہم نے دوبارہ ہنگامی بنیادوں پہ کرنا ہے. اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.